अस्सलामुअलैकुम। दो टोक के साथ मैं हूँ साइमा खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई के हवाले से। उसके बाद कुछ बात कर लेते हैं भारत की जानिब से जयशंकर की जानिब से दिए जाने वाले बयानात के हवाले से। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब कराची तशरीफ लेकर आए हैं तो बहुत ही शॉर्टली यानी कि 3 मिनट पर मबनी MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और उस मुलाकात में कहा यह जा रहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टिसोरी भी मौजूद थे। लेकिन बहुत ही अर्जेंट बेस पर यह मुलाकात हुई है। क्या बात हुई होगी 3 मिनट में, उस पर हम थोड़ी सी अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब क्योंकि हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के हवाले से, लेकिन आपको एक बार फिर लिए चलते हैं हम जयशंकर की जानिब से दिए जाने वाले बयान के हवाले से, जिसके जवाब में अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान का कुलीदी किरदार अब वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है, जबकि आलमी बिरादरी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को भी तस्लीम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सिफारती महाज पर पाकिस्तान का लोहा मनवा लिया है, जबकि हमसाया मुल्क भारत पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से परेशान दिखाई दे रहा है। कोई सियासी लीडर मुल्क से बड़ा नहीं होता, तनकीद करना सबका हक है, लेकिन मुल्क का वक़ार दाव पर नहीं लगाया जा सकता। कौमी मफाद सबसे मुकद्दम है और कोई सियासी जमात या शख्सियत मुल्क से मुकद्दम नहीं हो सकती। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे बाबर अनवर साहब, जबकि स्टूडियो में सीनियर तजियाकार है मेराज सिद्दीकी साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। सीनियर सहाफ़ी सादिक रिजवी भी हमें टाइम देंगे और MQM पाकिस्तान से आमिर सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। खुशामदीद कहते हैं आप तमाम तर लोगों को प्रोग्राम में। सबसे पहले बात का आगाज़ करेंगे मेराज सिद्दीकी साहब आपसे। सर, सबसे पहले जाहिर है आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई के हवाले से बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह पाक ने जो है वो 56 ममालिक जो मुस्लिम्स हैं उसमें पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने जो चुना है कि वो हरमैन शरीफैन और मक्का और मदीना के हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने चुना। उसके बाद पूरी दुनिया यानी कि ये जो मुखालिफिन है, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक दहशतगर्द मुल्क और एक अमन ना होने वाला मुल्क और तसादुम वाला मुल्क जहाँ पर सेफ्टी ना हो, वो कोशिश करने के बावजूद भी आज पाकिस्तान, पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान वो है कि जो आज सालिसी का किरदार अदा करने पर अव्वल दर्जे पर है। आज जो है प्रेसिडेंट और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में आज हमारे सफारती और जो है अंदरूनी जितने मामलात हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ है। ईरान जंग हो या दीगर या अफगानिस्तान की चीज़ों, उसमें सीज़ फायर के हवाले से जो पेशरफ्त है, सालिसी किरदार है, उसमें पूरी दुनिया की नज़र आज पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान वो किरदार अदा कर सकता है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस जंग से पूरी दुनिया अफेक्टेड है। जहां हमारे पास एनर्जी का, पेट्रोल का, हरमस के जो जहाज़ों का मसला है, वो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के ज़रिए, यकीनन ये 1, 2, 3 कई टाइम्स के बाद जो है कुछ सेटलमेंट होगा, लेकिन बैठने के लिए तैयार हो गए। पाकिस्तान उसको लीड कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, कि पाकिस्तान का किरदार आज जो है वो यूनिक है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, सही है। सर, अगर हम बात करें भारत के वजीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से दिए जाने वाले बयानात के हवाले से, आप किस नज़र से देखते हैं उस बयान को? देखिए, भारत को तो उसने जितनी कोशिश करनी थी वो अफगानिस्तान की सरजमीन को, ईरान की सरजमीन को, बलूचिस्तान के नौजवानों को महरूमी दे के, BLA बना करके, कलपोषण को यहाँ भेज करके और कई एजेंट के साथ पाकिस्तान के अंदर तसादुम करने की जो कोशिश, जाहिर सी बात है अभी जो पोजीशन है, पहले तो हम सिर्फ CPEC की बात करते हैं, उनका दर्द CPEC के हवाले से था कि किस तरीके से डेवलपमेंट होगी, पूरी दुनिया की नज़र थी। लेकिन आज तो पूरी दुनिया मतलब ये कह रही है कि अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान है, फील्ड मार्शल है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अमन कायम नहीं हो रहा है, और पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडिंग है, वो पाकिस्तान के अंदर जो मुनाफिकीन है, तसादुम पैदा, उनको भी शट अप कॉल दिया जा रहा है। और दुनिया तो देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने दूसरे तरीके से कहा था कि अगर ईरान को अगर कुछ हो जाता है या ईरान जंग हार जाता है तो फिर पाकिस्तान जो है इसका अफेक्टेड होगा और पाकिस्तान पे हमला होगा। देखिए, इसको तो बहुत ओपन तरीके से फील्ड मार्शल ने अमेरिका में कहा था कि अगर पाकिस्तान की नज़र पर या पाकिस्तान की तरफ कोई हमला होता है तो फिर हम आधी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बात तो है, और ये बात दुनिया मानती भी है।
پاکستان کو دنیا نے دیکھا ہے کہ ہماری فضائی جو افواج ہے وہ کتنی مضبوط ہے، ہماری افواج کی اسٹریٹجی کتنی مضبوط ہے۔ اب ظاہر شب ماتم تو وہاں ہونا ہے، جتنی بھی انہوں نے کارروائی کی، جتنی انویسٹمنٹ اپنی عوام کے علاوہ، جہاں پر ان کی عوام جو ہے وہ 3 وقت کا کھانا ان کے پاس نہیں ہے، بے روزگاری ہے، وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ اس دہشت گردی پہ کرتے ہیں۔ کبھی وہ کشمیر پہ دہشت گردی کروانے کے لیے، کبھی بلوچستان پہ دہشت گردی کروانے کے لیے، کبھی افغانستان کے ذریعے مختلف ہے۔ اب یہ ہے کہ تمام ہمارے پڑوسی ممالک کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر وہ اپنی سرزمین ان لوگوں کو دیں گے جو دنیا کے اندر امن قائم نہیں کر سکتے ہیں، تو جو لوگ امن قائم کرنے والے نہیں ہیں وہ آپ کی سرزمین پہ تو یقیناً فساد پھیلائیں گے۔ اس کا بڑا منہ بولتا ثبوت آپ کے پاس ایران کے اندر ہے، افغانستان کے اندر ہے۔ ابھی پاکستان صرف اور صرف اپنے ارد گرد کے امن کی بات نہیں کر رہا ہے، آج پورے دنیا کے امن کے لیے پوری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی جو پالیسی ہے وہ ایران، امریکہ اور ان کے درمیان جو سیٹنگ کروا سکتا ہے وہ واحد ملک پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے سر، ثالثی کے کردار کو کافی زیادہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ اس سے قبل اگر آپ کو یاد ہو تو بھارت کی جانب سے بھی ثالثی کی پیشکش کی گئی تھی۔ دیگر کنٹریز کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، ان کی اپنی سیاسی پارٹیاں اس بات پر ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا ایک پازیٹیو رسپانس پاکستان کی جانب سے جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہاں سے جس طریقے سے تنقید کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، انہوں نے آج تک ثالثی تو وہ لوگ کریں گے جو امن چاہتے ہوں گے۔ بالکل۔ پاکستان نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا ہے کہ کسی پہ حملہ کیا ہوا ہو۔ ہم نے جب کسی نے ظلم کیا، جب رات کی تاریخی میں کسی نے حملہ کیا، اسے بتا کر کے ہمارے فیلڈ مارشل نے بتایا کہ ہم تمہیں اس ٹائم پہ ماریں گے، اور ہم نے ہمیشہ ان کے پھر گھر میں گھس کے مارا ہے۔ اس جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جہاں پر خوارجی موجود تھے، جہاں پر دہشت گرد موجود تھے جو دنیا کے اندر، وہ ثالثی کردار تو انہوں نے کبھی ادا ہی نہیں کیا ہے۔ انہوں نے تو اپنے ہی ملک کے اندر دہشت گردی پھیلائی، اپنے ہی ملک کے اندر اپنی وزراء کی سیٹوں کو، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے آپس میں جو ہے کبھی ہندو مسلمز، کبھی سکھ کے تصادم کروایا، اور صرف ان کا مقصد ہے کسی طریقے سے کہ مذہب زبان کے بیس پر اپنی حکومت کو قائم کریں۔ لیکن آج دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی حملے ہوئے ہیں اس میں ہندوستان خود تھا۔ بی ایل اے کے اندر جتنے لوگ آئے، ایران سے جتنے لوگ انہوں نے ٹرین کر کر کے سارے کے سارے را ایجنٹ تھے۔ یہاں پر جو بلوچستان ریجمنٹ کو اور کلپوشن کے جتنی انٹری ہوئی ہے، سارے کے سارے وہاں سے پیچھے جو ہے وہ انڈیا انوالو تھا۔ افغانستان کے اندر جو جگہوں پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں انڈیا انوالو تھا۔ تو ثالثی کا کردار تو پاکستان ادا کر رہا ہے، اور ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بہت اچھا کردار ہے، لیکن وہ تو کر ہی نہیں سکتے، اس وجہ سے ان کے پاس کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کے اپنے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ دنیا تو چھوڑ دیں، ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی اور اپنے وہاں کا نیریٹو جو بلڈ ہو رہا ہے وہ ان کی حکومت کے خلاف ہے، کیونکہ لوگ تو جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان اپنی اکنامک کو، اپنے لوگوں کو سٹیبل کرے، پھر دنیا کے اندر آئے۔ آج پاکستان ڈیولپ بھی ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اوپر پوری دنیا کی نظر ہے کہ ثالثی کردار بہترین انداز میں اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو پاکستان کر سکتا ہے۔ پاکستان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے۔ ٹھیک ہے سر، اگر بات کریں ہم جے شنکر کے حالیہ بیانات کے حوالے سے، تو ہم دیکھیں وہ زیادہ تر داخلی سیاست اور بیانیے کا حصہ لگتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی سر، آپ ہی سے بات کر رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، بیانیہ تو ہے نا ان کے پاس، سوائے یہ بیان دینا ان کے جرنل کا، ان کے تمام وزراء کا، اب ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ جا کے دیکھیں ان کے مختلف چوراہوں پر جس طریقے سے پیٹرول کا کرائسس ہوا ہے، اس کی عوام روڈوں پر ہے، ان کی اپنی میڈیا دکھلا رہی ہے، تو اپنی میڈیا کو اطمینان دینے کے لیے ان کے حوالے سے وہ بیان دیں گے کہ بھئی یہ پاکستان، ہم بہتر ہیں، ہم ثالثی، تو ان کے اپنے حالات ملک کے تو خراب ہو گئے۔ اگر انرجی، تیل، چیزیں ان کے لوگوں کی ویسی کرائسس پر ہے، پاکستان سے زیادہ غربت کا، پاورٹی کا وہاں پر مسئلہ ہے، تو حکومت کو بچانے کے لیے انرجی کے حوالے سے بات کریں اس وقت تو سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے تو وہ پاکستان میں انکریز ہوئی ہیں۔ نہیں، پاکستان کی قیمت تو انڈیا سے پہلے سے کم ہے، لیکن اب یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو بیرل کی قیمت رائز ہوگی تو وہ یقیناً نہیں۔ پاکستان کے پاس ایسا کوئی کرائسس نہیں ہے کہ ایک ڈیزاسٹر آ گیا ہو کہ لوگوں کی گاڑیاں روڈوں پر ہیں، لیکن وقت سے پہلے ان کے پاس ڈیزاسٹر ہے۔ دیکھیں، لائے عمل تیار کرنا، اسٹریٹجی بنانا، پلان کرنا، یہ تو ایک حکومت کی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس 28 دنوں کا پیٹرول اسٹاک پہ موجود ہے تو یقیناً ابھی آپ کے کسی پیٹرول پمپ پہ
پاکستان کے کسی شہر میں وہ کرائسس نہیں سٹارٹ ہوا ہے جو ہندوستان کے ہر شہر کے اندر جو مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. صحیح ہے. لوگ اپنی گاڑیوں کو موو نہیں کر سک رہے ہیں, پیٹرول وہاں پر موجود نہیں ہے, شام کے اگر 4 بجے سے لائنیں لگتی ہیں تو رات تک لائنیں لگتی ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے اس کو وہ کیسے کول ڈاؤن کریں گے؟ تو یقیناً ان کے وزیر خارجہ اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اس پہ بیانات بھی کریں گے. دیکھیں پہلے وہ کریٹیسائز پر کرتے تھے, اب وہ بیان کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کو بتائیں کہ جی ہم بہتر کر سکتے ہیں, لیکن وہ بہتر تو نہیں کر سک رہے. ان کی عوام ان کے نیوز پہ دیکھ لے, چینلوں پہ دیکھ لے, چند لوگ ایسے ہیں جن کا کام ایک ہی ہے کہ پاکستان, جتنی زیادہ توجہ جتنی زیادہ انویسٹمنٹ وہ پاکستان پہ کر رہے ہیں, جتنی زیادہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پہ کر رہے ہیں, اس کی 50% بھی اگر وہ اپنی عوام کو دیکھ لیں, وہاں امن قائم کرنے کی کوشش کریں, ان کی فیسلٹیز دیں, ایجوکیشن پہ کام کر لیں, تو ان کی حکومت شاید اس ملک کے اندر رہے گی. لیکن ان کی توجہ ترجیحات میں دہشت گردی ہے. آج پاکستان نہیں بلکہ دنیا یہ بات کہتی ہے کہ ایک ہندوستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 72 لوگوں کو جو ایران نے جو سزا دی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ہندوستان کے لوگ تھے. تو ظاہر سی بات ہے انڈیا کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر تصادم اور دہشت گردی میں انوالو ہے. آج پوری دنیا اس بات کو کرے. پاکستان نے تو کبھی افیکٹ نہیں کیا ہے. کلپوشن جیسے لوگ تو پاکستان سے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا ہے کہ جی ہندوستان پہ پاکستان کا کوئی بندہ پکڑا گیا, اور یہ سارے ٹرینڈ مٹیریلز وہاں بیچتے ہیں, یہاں پر لا کے دہشت گردی کرتے ہیں. کچھ معصوم پاکستانی ہمارے وہ لوگ جو یہاں سیاسی طور پہ ورک کرتے ہیں اور شدت پسندی کی وجہ سے, محرومی کی وجہ سے ان کی باتوں پہ آتے ہیں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں, پاکستان کے اندر پروٹیسٹ کرتے ہیں. وہ یقیناً دیکھیں اگر کسی ملک کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے, پاکستان کے اندر کبھی اگر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے یا کوئی دشمن کرتا ہے, تو کیا یہاں سے امریکہ میں, ایران میں, افغانستان میں یا کسی ملک کے اندر کوئی پروٹیسٹ تو نہیں ہوتا ہے. تو پاکستان کی سرزمین کو ابھی ضرورت ہے کہ ہم ایک پیج پہ رہیں. پوری دنیا کے اندر پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے. پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ پاکستان ایک پاورفل ملک ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی ہندوستان نے, ان کے لوگوں نے وہ ٹرین نہیں تھے. پاکستان آرمی اتنی مضبوط ٹرین ہے کہ وہ اپنے ہائی ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باوجود بھی رافیل جیسے چیزوں کو انہوں نے, اور پوری دنیا نے گنتی کروائی ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس جہاز کو کب گرایا گیا. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے, اور ہر 25 کروڑ پاکستانی کے لیے اعزاز کی بات ہے. بالکل اعزاز کی بات ہے پاکستانی عوام کے لیے. ٹھیک ہے, اب ہم بڑھتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی صادق رضوی صاحب نے. تھینک یو سو مچ سر میٹرو ون نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. آج ہم پروگرام میں اپنے بات کر رہے ہیں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کی جانب سے دیے جانے والے بیانات کے حوالے سے. کیا کہیں گے سر, عالمی سطح پر پاکستان کی پذیرائی کی بات ہو رہی ہے, لیکن دوسری جانب بھارت کی جانب سے وہی ایک اوچھا ہتھ کنڈا. بہت شکریہ سائمہ, اپنے پروگرام میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جی سر. دراصل بات یہ ہے کہ کہاوت ہے کسیانی بلی کھمبا نوچے. تو اس وقت جے شنکر صاحب کا بالکل ایسا ہی حال ہوا ہے. ان کے جو بھی آپ میڈیا کی لازمی بات ہے, بھارتی میڈیا پہ آپ کی نظر ہوگی, ان کے جتنے بھی ٹاپ کے اینکرز ہیں وہ اس وقت صرف کسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہے ہیں. انڈین گورنمنٹ کا بھی یہی حال ہے. بیسیکلی ایک ہارے ہوئے ملک کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جو ایک شکست خوردہ جو وزیر خارجہ ہوتے ہیں, بالکل جے شنکر کا وہی ایک رویہ ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے دشمن کے جو معاملات ہیں وہ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کا رونا دھونا دنیا کے سامنے ہے. مزے کی بات یہ ہے سائمہ کہ پوری دنیا میں جے شنکر کے اس اسٹیٹمنٹ کو جو پاکستان کے خلاف انہوں نے زہر اگلا, پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی. تو یہ تو اب انڈیا کا حال ہو چکا ہے. دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن ان کی حیثیت اب اتنی ہو گئی ہے کہ وہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں پاکستان کے لیے, اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. وہ پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں, اب اس کو کوئی انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتے ہیں ایک لائن کی بھی اس کو حیثیت نہیں دیتا. تو یہ پاکستان کی گورنمنٹ کی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو بہت کامیابی کے ساتھ لاسٹ ایئر سے لے کر اب تک بہت سکسیسفلی ہم نے رن کیا ہے. ہم دنیا کے سینٹر اسٹیج پہ ہیں اس وقت.
ساری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں. آج ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایک ٹویٹ پوری دنیا میں اس کو رن ہوتا رہا ہے, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو صدر ہیں امریکہ کے, چاہے ان کے حمایت والا فاکس نیوز ہو, چاہے ان کی مخالفت والا CNN ہو, چاہے وہ BBC ہو, چاہے وہ اسکائی نیوز ہو. دنیا کے تمام بڑے صحافتی ادارے ہمارے وزیر خارجہ کے اسٹیٹمنٹ کو ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں. پاکستان کی حکومت کے جو رول ہے ثالثی کے, اس کو بہت پذیرائی دیتے رہے ہیں. پاکستان کے مثبت کردار کی تعریفیں کرتے رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب بھارت جو بلی کی طرح کھمبا نوچے ہے, کسی آدمی بلی کی طرح, اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا اس وقت. اور یہ اچھا ہے کہ وہ اپنی حیثیت میں اور اپنی اوقات میں آ گئے ہیں. جو خود کو وہ دنیا کا دادا اور ریجن کا کوئی بہت بڑا ہونڈا تصور کرنے لگے تھے, تو ان کو بھی سال بھر کے اندر, ابھی مئی نہیں آیا ہے, ابھی صرف 10 ماہ ہوئے ہیں ان کی جو عزت افزائی پاکستانی افواج نے کی تھی, تو 10 ماہ کے اندر ان کو اندازہ ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور جب ان کو عزت نہیں مل رہی ہے تو لازمی بات ہے رونا دھونا ان کا بنتا ہے. رونا دھونا بالکل بنتا ہے. صادق رضوی صاحب کیا کہیں گے مزید کہ جے شنکر کے حالیہ بیانات اگر ہم دیکھیں تو وہ زیادہ تر داخلی سیاست اور بیانیے کا حصہ لگتے ہیں, جبکہ اس وقت اگر بات کی جائے تو تحمل اور سفارتکاری کی مزید ضرورت ہے. اس کے باوجود بھی بھارت کی جانب سے وہی بیانیاں جیسے ہمیشہ وہ کرتے چلے آئے ہیں. اصل میں بات یہ سائمہ کہ بھارت کے پاس اس وقت کچھ کہنے کو بچا نہیں ہے. صحیح. وہ عسکری فرنٹ پہ پاکستان سے بہت بری طرح ہارا ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا وار میں انڈیا کا جو ان کے جو میڈیا آؤٹ لیٹس کا جو بھرتا نکالا ہے پاکستانیوں نے, اور ان کے جو جھوٹ تھے, فار انسٹنس انہوں نے لاہور کے سی پورٹ والی جو خبر بریک کی, اس کے بعد کراچی پہ قبضہ کرنے کی خبر بریک کی. ایک زمانہ تھا سائمہ, میں آپ کو بتاؤں 90s میں, آج اور سے 2010 کے قریب تک بھی انڈین میڈیا کو عالمی میڈیا اتنی اہمیت دیتا تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا کرتے تھے تو اس کو فوراً بڑے نشریاتی اداروں میں جگہ مل جاتی تھی. صحیح. لیکن آج یہ حال ہے کہ انڈیا اگر کچھ کہتا ہے تو وہ ایک, میں کہتا ہوں نا, ایک لائن کی بھی جگہ نہیں مل رہی ان کو عالمی میڈیا میں. اور وجہ یہی ہے کہ ان کا جھوٹ ایکسپوز ہو گیا ہے. ان کی جو نفرت انگیزی ہے اور بے وجہ کے بے سر و پیر کے جو ان کے دعوے ہیں وہ دنیا کے سامنے آ گئے ہیں. سب کو بھارت کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے کہ کس طرح بھارت پروپیگنڈے کی آڑ میں سفید جھوٹ بولتا ہے. تو جب کسی کا جھوٹ سامنے آ جائے دنیا کے سامنے تو پھر اس پہ بھروسہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپ ایک بات بتائیں سائمہ کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو, جن کے بارے میں اس وقت اسپین جیسا لبرل ملک, یورپ کے اچھے خاصے ملک جو بہت لبرل ہیں, وہ نیتن یاہو کو اس وقت برا بھلا کہہ رہے ہیں, ان کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے پڑوسی دنیا کی سب سے بڑی جو جمہوریت ہے ان کے وزیر اعظم وہ جاتے ہیں اور نیتن یاہو کو ایسے گلے لگا رہے ہیں, میں اس کو چمٹنا کہوں گا, ایسے چمٹ رہے ہیں ان کے جیسے نیتن یاہو کوئی بہت بڑا اعلیٰ مقام رکھنے والا کوئی لیڈر ہو. صحیح. تو بھارت نے خود ذلت کو گلے لگائے ہیں. نیتن یاہو کو گلے لگانے کا مطلب ہے کہ آپ نے ذلت کو خود اپنے گلے لگایا ہے, اور آج جو ان کے سامنے ہے وہ ان کا اپنا کیا ذرا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ شاید پاکستان نے انڈیا کے خلاف کوئی اتنی کیمپین نہیں کی ہے جتنا انہوں نے اپنے پیروں پہ خود کھلاڑی ماری ہے. ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں, بالکل, ہم اپنے پڑوسیوں سے نفرت نہیں کرتے, لیکن وہ جو خود اپنے پیروں پہ کھلاڑی مار رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, خود کلہاڑی مار رہے ہیں. سر, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کچھ بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی حالیہ ملاقات, جو کہ ظاہر ہے بہت ہی شارٹیسٹ ملاقات تھی, 3 منٹ کی ملاقات تھی ایم کیو ایم پاکستان کے وفد سے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں, ایم کیو ایم بہت زیادہ کوششوں میں ہے کہ ان کو دوبارہ ان کی سیاست میں جگہ ملے, کیونکہ شہری کے کراچی کے بیس پہ بھی ان کے پاس مزید کوئی اختیارات ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آئے نہیں ہے. میئر ان کے ہاتھ میں ہے نہیں. ایک لمبے عرصے تک ایم کیو ایم کا میئر کراچی پہ حکومت کرتا رہا ہے. اس کے بعد گورنر کافی لمبے ٹائم تک ایم کیو ایم کی قیادت میں رہا ہے. اب جب ان کے ہاتھوں سے چیزیں گئی ہیں تو ان کو خود بھی احساس ہے کہ ہم اپنے جو بیس ہے, بیسیکلی فیڈرل میں تو دیکھیں گورنمنٹ میں آپ نے وزارتیں لے لی, لیکن جو آپ کا بیس ہے کراچی, جو آپ کا صوبہ ہے سندھ, جہاں بیس کرتے ہیں آپ, وہاں سے آپ کی پاور لوز ہو رہی ہے. تو لازمی بات ہے وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. بہت مختصر سا وزیر اعظم نے ان کو ٹائم دیا جی, اور مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کی پوزیشن اس وقت تاریخ کی ویک ترین سطح پر ہے. مطلب بہت کمزور ان کی اس وقت قیادت اور ان کی پوزیشن ہے.
تو آئی تھنک ان کو ریتھنک کرنا پڑے گا اپنی پالیسیز کو. اور جو پبلک میں بھی ان کی پاپولیرٹی تھی اس کا گراف بہت زیادہ گرا ہوا ہے. ایون کہ جو ان کے مین اردو اسپیکنگ کمیونٹی جو ان کے ووٹرز ہیں وہ بھی ان سے بہت مایوس ہے. تو آئی تھنک کہ ایم کیو ایم کو بہت ضرورت ہے کہ اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو عوامی سطح پر دوبارہ پبلک میں آئیں. جیسے ان کے بڑے بڑے جلسے ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ پبلک کی سیاست کرتے تھے, ان کو لوٹ کے واپس پبلک کی طرف ہی آنا پڑے گا. صحیح آئیں, اپنی پاور شو کریں. پھر آپ دیکھیں اگر ایم کیو ایم اپنی پاور شو کرتی ہے, پبلک کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, پھر آپ دیکھیں یہ وزیر اعظم 3 منٹ نہیں ان کو 30 منٹ بھی دیں گے, بلکہ 3 گھنٹے کی میٹنگ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, 3 گھنٹے کی میٹنگ بھی کریں گے. بہت شکریہ. سینئر صحافی صادق رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ظاہر ہے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم شہباز شریف کی حالیہ ملاقات کے حوالے سے, اس پہ مزید بھی بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آج وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ تھا کراچی کا, اور اس دورے میں صرف 3 منٹ دیے گئے تھے ایم کیو ایم پاکستان کو. ان سے ملاقات کی گئی. ایک ظاہر وفد تھا, خالد مقبول صدیقی صاحب, مصطفیٰ کمال, فاروق ستار اور کامران ٹسوری بھی اس ملاقات میں موجود تھے, لیکن صرف اور صرف 3 منٹ کی ملاقات ہوئی. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں معراج صدیقی صاحب آپ سے. سر کیا کہیں گے, اتنا شارٹیسٹ ٹائم 3 منٹ میں کیا گفتگو ہوئی ہوگی؟ دیکھیں آج کل ایم کیو ایم کی مثال ایسے ہی ہے, یہ یوتھ کے لیے بہت زبردست قسم کا سبق ہے کہ جب آپ آپس کے اندر تصادم کریں گے تو یہی ایم کیو ایم پاکستان تھی, یہ پاکستان کا ایک مرکز تھی. اگر ان کو وفاق میں حکومت بنانی ہوتی تھی تو 9-0 کا یا ان کے اداروں کا یا ان کے آفیسز کا وزیر اعظم, وزیر داخلہ ٹائم لیتے تھے. بالکل. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سربراہ دونوں اور تمام بڑے رہنما, سابقہ گورنر آپ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا وقت دیں. دیکھیں 3 منٹ تو مسافے میں یا کسی کو استقبال میں بھی نہیں لگتا ہوگا, تو کیا صرف ایک دوسرے کی شکل ایک دوسرے کو دیکھ کے چلے گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوزیشن کو مضبوط ہے, کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ ایک روٹ مطلب بنیادی علاقوں کی یو سی لیول کی جماعت ہے جو اپنے علاقوں میں گٹر, سیوریج چیزیں, فنڈامنٹل رائٹس کو پورا کرتی تھی, ایجوکیشن کو دیکھتی تھی. آپ نے جب یو سی کے الیکشن سے ہی بائیکاٹ کیا یا جو بھی آپ کے تحفظات ہوں گے, لیکن اس کے بعد آپ کی جو پاور تھی اور جو علاقائی وائز تھا وہ یقیناً آپ کے پاس میئر نہیں ہے, اتھارٹی تھی یا نہیں تھی, کسی صورت میں آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اب یہ حالت ہے جس کا آپ کو میسج ہے کہ بغیر کسی مشورے کے آپ کا گورنر ہٹا دیا جا رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان سے مطلب خبروں سے پتہ چل رہا ہے کہ گورنر ہٹ گیا. ورنہ ایم کیو ایم پاکستان نے کبھی ملاقات کی خواہش نہیں کی ہے, بلکہ وفاق نے ہمیشہ ایم کیو ایم سے مخالفت. تو یہ ابھی میسج ہے ان کے آپس کے جو چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں اس کو دور کر کے, ورنہ جب آپس میں آپ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے تو آپ کمزور ہوں گے, اور کمزوری سے تو فائدہ ایسی ہوگا کہ نیوز پہ پتہ چلے گا جی آپ کا جو گورنر ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے. تو وہ اس ٹائم پر افطار پارٹی میں اناؤنس کر رہے تھے کہ میں عید کے بعد یہ پروگرام کروں گا, مطلب اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں خود بھی خبر نہیں تھی کہ راتوں رات ہی پوزیشن چینج ہو گئی. یہ کمزوری ہے اپنی, ان کو مضبوط ہونا چاہیے. گھر کے بیٹی جو ہے وہ ڈنگا وہ کرتے ہیں, پورے لنگا ڈھاتے ہیں, یہ اس قسم کا جو ایک مشہور ہوا ہے, تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں. اب اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کر چکے ہیں مسلم لیگ نون سے بابر انور صاحب. بہت شکریہ سر میٹرو ون نیوز سے بات کرنے کے لیے. سر, وزیر اعظم شہباز شریف آج کراچی میں موجود ہیں. سیاسی مصروفیات کے حوالے سے اگر ان کی بات کر لی جائے, کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے موقع دیا. جی, وزیر اعظم پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کراچی میں بالکل موجود تھے, اور ان کی مصروفیات ایک تو سینیٹر شریر رحمان صاحبہ کے گھر پہ ان کی بیٹی کے انتقال پہ تعزیت کرنے گئے تھے, اور فریال تالپور کی بیٹی کی شادی کی مبارکباد دینے گئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اتحادی ایم کیو ایم پاکستان سے ملاقات بھی کی, ایک مختصر سے میٹنگ کری, ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی, اور ماشاءاللہ وہ میٹنگ بہت اچھی گزری. اور ایک پازیٹیو میسج دور ہو گئے, یہ پازیٹیو میسج دیا پرائم منسٹر نے کہ پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور پی ایم ایل نون اتحادی ہیں اور اتحادی رہیں گے. تو ابھی ہمارے اندر ایسا کوئی سرٹنلی کوئی ایسا ڈیڈ لاک نہیں ہے, تو اس طرح یہ پازیٹیو چیز ہے, کوئی اس میں نیگیٹو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
लेकिन सर एक इतना पूरे दिन का दौरा था, जाहिर है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का, लेकिन सिर्फ 3 मिनट देना, एक जानिब आप कहते हैं कि एमक्यूएम आपकी इत्तिहादी है, दूसरी जानिब सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट देना, बाकी जगह भी तो भी पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, पूरे दिन का दौरा नहीं था, मुख्तसर सा तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा 25 मिनट का वो दौरा था। लेकिन 3 मिनट का एक जाहिर है सरसरी सी मुलाकात हुई है। सुन लेना, वहां तक जाना, बेस से डिफेंस तक आना, वहां पे ताजियत करना, ताजियत के बाद दूसरी तरफ जाना, उनको मुबारक देना और उसके बाद वापस पहुंचना में टाइम लगता है रोड्स के ऊपर। तो उनको पहले हमारी टीम्स वहाँ मौजूद थी जिन्होंने एमक्यूएम को रिसीव किया और एमक्यूएम को वेलकम किया। एमक्यूएम की मुख्तसर सी एक मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ, और बड़ी खुशगवार मीटिंग थी। आप वीडियोस भी अब वो अपलोड हो चुकी हैं, पीटीवी ने शाया कर दी है, तो उसमें कोई ऐसी कोई नेगेटिव या कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। टेक इट एज अ पॉजिटिव, क्योंकि इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे आना बहुत जरूरी है। छोटे मोटे इख्तलाफात बुलाने पड़ेंगे, छोटी मोटी नाचाकियां भी बुलानी पड़ेंगी, कोई चीज किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। तो इस वक्त की जो कंडीशन है, इस वक्त जो हमारे मुल्क में इस वक्त जो एक इंटरनेशनल वॉर चल रही है जिसके आफ्टर इफेक्ट्स हमारे मुल्क में भी आ रहे हैं, तो उस पे उस हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से तो इस वक्त अभी एमक्यूएम ऑन बोर्ड है, पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है, और इस वक्त कोई भी ऐसी घबराने की या कोई भी नेगेटिव बात नहीं है। तो बाबर अनवर साहब, जाहिर है आपने कहा थिंक पॉजिटिव, हम भी थिंक पॉजिटिव ही करते हैं। अगर हम बात करें, कामरान टिसोरी साहब भी इस मुलाकात में मौजूद थे, रातों रात एक डेजिग्नेशन तब्दील हो गया और रातों रात ही हमारे जाहिर है गवर्नर भी तब्दील हो गए। अब जो ये मुलाकात हुई है, आगे के लाहे अमल के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जा सकता है एमक्यूएम पाकिस्तान को? जी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स एमक्यूएम पाकिस्तान को हमेशा से ही दिया है। वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे काबिल एहतराम है। कोई बातें देखें, जब एक घर में होते हैं, 2 भाई होते हैं, उनमें भी कोई ना कोई बात एक दूसरे को बुरी लग जाती है और आर्जी तौर पे कुछ नाराजगी रहती है, लेकिन वो नाराजगी खत्म हो जाती है। तो इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट के 2 पिलर्स हैं, जिसमें एक पीपल्स पार्टी है, दूसरा एमक्यूएम है। वो नाराजगियां और छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, पॉजिटिव टॉक्स होती रहती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स, पार्टी, मुल्क किसी भी ओहदे से बढ़ के होता है। ठीक है, बाबर अनवर साहब, कुछ बात कर लेते हैं हम मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के हवाले से। जैसे कि आपकी भी नॉलेज में है, आपने अभी जिक्र भी किया कि मशरिक़ वुस्ता में ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो कशीदगी है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, जंग किसी भी मुल्क के दरमियान हो, जंग का आफ्टर इफेक्ट पूरी दुनिया को जाता है, पूरी इकोनॉमिक कंडीशंस को जाता है, पेट्रोल प्राइसेस को जाता है, एनर्जी प्राइसेस को जाता है। आप सारा मुल्क, पूरी दुनिया एक तरफ रुक जाती है अगर कोई भी एक खित्ते में कहीं भी जंग हो। हम समझते हैं कि ईरान की खुद मुख्तियारी है, ईरान का अपना जायज मुतालबा है, तो हम ईरान के साथ हैं, ईरान की दिल से सपोर्ट करते हैं। हम मीडिएटर का रोल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अरब कंट्रीज के आपस में इख्तलाफात ना बढ़े, ना ये जंग मजीद आगे ना जाए और ये जंग यहीं पे रुक जाए। जो एक हमारा पड़ोसी मुल्क होने के नाते, एक मीडिएटर का नाते जो हक बनता है, वो हम अदा कर रहे हैं अपना इस वक्त। ठीक है, बाबर अनवर साहब, क्या कहेंगे? काफ़ी बातें, मल्टीपल बातें सामने आ रही हैं अमेरिका के हवाले से कि अब अमेरिका इस तमाम तर चीज़ों के साथ बाद फंस चुका है। कुछ नुकात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी आगे रखे गए थे, यही कहा जा रहा है, क़यास आराई की जा रही है कि वो नुकात ज़ाहिर है ईरान को काबिल कबूल नहीं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, अभी तो ये बिल्डअप है, अभी उनकी टॉक शुरू हुई है, उन्होंने अपने एजेंडा पेश किया, ईरान ने अपना एजेंडा पेश किया। इसमें थोड़ा सा 1-2 दिन 3 दिन लगेंगे। दोनों तरफ से बयानात तो आते ही रहेंगे, वो हर कोई अपनी अपनी पॉलिसी के बारे में बताता रहेगा कि वो ये चाहता है, ईरान अपनी बताएगा कि वो चाहता है। लेकिन जो मीडिएटर होता है, जो सालसी होता है, उसका काम यही होता है कि दोनों को रजामंद करके एक रास्ता निकाला जाए जिससे सबका फायदा हो, पूरी दुनिया का फायदा हो। ये जो खित्ते में कशीदगी है, इस कशीदगी को खत्म किया जा सके और इसका सारा का सारा रिलीफ आवाम को जाएगा, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएंगी और बहुत मुश्किल सूरत-हाल पूरी दुनिया में आ जाएगी। अगर आप किसी मुल्क में देखें, ऑस्ट्रेलिया में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल की, इंडिया के अंदर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल की डलवाने के लिए। तो इसका अफेक्ट, वॉर का अफेक्ट, और वो भी खास तौर पे मिडिल ईस्ट की वॉर का अफेक्ट पूरी दुनिया में जाएगा, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है सारी आसपास। ईरान इज ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, सऊदी अरेबिया इज ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, यूएई इज ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन। इन सबका अफेक्ट, कुवैत, बहरीन, ये पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी। सर, जो पीएसएल होने जा रहा है फिर पाकिस्तान पे, क्या उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है? सॉरी, पीएसएल भी तो होने जा रहा है ना सर, क्या उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है?
جی بالکل PSL پہ بھی افیکٹ پڑے گا. ہم آلریڈی ایک افغانستان کے ساتھ وار ٹائپ کنڈیشن کے اندر ہیں اور اس کے بعد ہمیں سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں, پھر ہمیں کفائی شماری پہ بھی کام کرنا ہے, ہمیں اپنے اخراجات بھی کم کرنے ہیں, پیٹرول پرائزز بڑھ رہی ہیں, ہمیں اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو دیکھنا ہے. مین جو ایشو آئے گا وہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ آ جائے گا. اگر ہم $113 پر بیرل پہ یا مزید اگر آنے والے دنوں میں پیٹرول یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو کروڈ آئل $200 پر بیرل پہ چلا جائے گا, تو وہ ہمارے لیے ٹریڈ ڈیفیسٹ کا بڑا ایک بحران پیدا ہو جائے گا. پھر انرجی پرائزز کا بحران پیدا ہو جائے گا. پیٹرول, ڈیزل, گیس سب مہنگے ہونے سے الیکٹریسٹی مہنگی ہوگی, کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو جائیں گی. تو یہ ایک بہت ہی ہنگامی صورتحال ہے اور اس صورتحال کے لیے اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹی اور پوری دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایک پیج پہ آنا پڑے گا اور ان چیزوں کا سولوشن نکالنا پڑے گا. سیز فائر ہونی چاہیے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ یہ صحرا بھی پاکستان کے سر پہ باندھے گا کہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف, عاصم منیر, فیلڈ مارشل عاصم منیر کے صحرا سر پہ جائے گا کہ یہ چیز فائر بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں قوم کے لیے خوشخبریاں بھی ہوں گی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قوم کے لیے خوشخبری آئے گی. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہم بڑھتے ہیں ایک بار پھر معراج صدیقی صاحب آپ کی جانب. سر کچھ بھی ہوتا ہے دنیا بھر میں, لیکن افیکٹو ہمیشہ ظاہر ہے پوری ہی دنیا ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں سب سے پہلے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز بند کر دیے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. آن لائن سسٹم دوبارہ سے آپ کے سامنے ہے کہ نافذ کر دیا جائے گا اور یہ تمام تر چیزیں اوپر سے ظاہر ہے. ابھی بابر انور صاحب نے بات کی PSL کے حوالے سے, وہ بھی افیکٹو ہو سکتا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں یہ وقت جو ہے یقیناً یہ انٹرنیشنل معاملات ہیں, یہ تھرڈ وار کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اور اللہ پاک عافیت کریں. پاکستان ایز اے میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے. اس ٹائم پہ ہمیں صحیح معلوم ہے 3 چیزوں سے اجتناب کرنی چاہیے, یوتھ کو بھی, ہمارے جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کہ ہم فیک نیوز کی طرف, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, یعنی کہ ایسی چیزیں کہ جو وجود میں نہیں ہیں لیکن دشمن جو ہے وہ آ کے افراتفری کروائے گا. دیکھیں دنیا کے اندر جو مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو نیریٹو ہے ان کا بھارت کو اسٹیبل کرنا نہیں ہے, ان کا بیسیکلی اکھنڈ بھارت یعنی ہندوؤں کو عزم کرنا ہے پوری دنیا کے اندر. تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہماری حکومت ہو جائے. خواب کے دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہم جو ہے نا انٹری کر جائیں. تو دیکھیں کسی بھی صورت میں ہمیں ان کے جو مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور جو فیک نیوز ہے اس کو کریں. ہم نے 10 مہینے سے اس پہ بڑا کام کیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا نے کام کیا ہے. اسی طریقے سے جو طلبہ و طالبات 9-10 کے فرسٹ ایئر سیکنڈ کے جو پیپر ہونے والے ہیں, کریٹیکل ٹائم ہے, ہر چیز کو جو ہے وہ سمارٹ طریقے سے دیکھنا ہے. اسکولوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں کہ ہم اٹھتے ہیں, ہم کسی بھی حوالے سے کہہ دیتے چھٹیاں ہو گئی ہیں. دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جنگ کی صورت میں بھی ہمیں تعلیمی اداروں کو, ہسپتالوں کو, اس کو تو ترجیحی بنیادوں پر رکھنا ہے. مطلب آپ اٹھیں, آپ کے پاس 5 سے 10% لوگ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں بچوں کو بھیجنے میں, 90% لوگ تو ویسے ہی لوکل ہی آتے ہیں. آپ کے پاس جو ایلیٹ کلاس ہے وہ 15% ہے, آپ کے پاس 85% لوکل اداروں کے لوگ ہوتے ہیں جہاں پر بچے اپنے محلوں سے اور علاقوں سے پہنچتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, تمام تقریباً سندھ کے اندر صرف اگر لے لیں تو 42,000 پرائیویٹ سیکٹر سے ادارے ہیں ٹوٹل, گورنمنٹ اور پرائیویٹ نکال کر کے. تو اس میں کوشش کرنا چاہیے کہ پرائیویٹ اداروں کو بھی کم از کم 2 دن آن لائن پہ خود جانا چاہیے تاکہ ایک پریکٹس ہو. فیسلٹیز بھی تو موجود ہونی چاہیے نا. ہاں, اس میں یقیناً ہمارے IT منسٹر اور دیگوں کو جو ہے, جو حال ہمارا یہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ ٹرانسمیٹ نہیں ہو رہا ہے, ہمارے فون کا مسئلہ ہے. تو ایک آن لائن سسٹم تو سر جب ہی اس پہ 5G پہ بہت مضبوط ہونی چاہیے. اس پہ یقیناً حکومت جو ہے تھوڑی فیسلٹیز دے دے تاکہ دیکھیں کسی بھی حالات میں ہم کسی طرح ایجوکیشن سے بیک نہیں ہو, ہمارا لٹریسی ریٹ کم نہیں ہو, ہم کسی طرح اپنے یوتھ کو دیکھیں. پاکستان نے بہت بہترین اپنی جنگ لڑی ہے, اپنے بارڈروں کی حفاظت کی ہے. دشمن نے اگر ایک پتھر کا حصہ مارا ہے تو پاکستان نے جا کر کے پورا ڈمپر مار دیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب اندر کی بات یہ ہے کہ جہاں پر ریسورسز کی کمی ہے, جہاں پر انٹرنیٹ کی کمی ہے, چیزوں کی کمی ہے, پاکستان کے اندر 25 کروڑ عوام کو, یوتھ کو, پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. ایجوکیشن کے لیے کھیلنا نہیں چاہیے, ہیلتھ کے لیے کھیلنا نہیں چاہیے. جو یہ کر سکتے ہیں, پاکستان بچے گا, پاکستان رہے گا.
تو آپ کی سیاست رہے گی، آپ کی اس صرف پاکستان کو بچانے اور استحکام کے ٹھیک ہے، لیے آپ نے صرف بات کی کام کر رہا ہے۔ 5G کے حوالے سے بات کی، تو ہمارے ساتھ بابر انور صاحب موجود ہیں۔ بابر انور صاحب، بہت دیر نہیں کر دی آپ نے 5G کا امپلیمنٹ کرتے کرتے، ظاہر ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ابھی جیسے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جانب جا رہے ہیں، اور ابھی ہمارے ساتھ معراج صدیقی صاحب بھی موجود ہیں، یہی بات ہو رہی ہے آن لائن سسٹم کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ؟ ہم نے دیر تو نہیں کر دی، ہر ملک کی اپنی اپنی پالیسی میکنگ ہے، اس کے ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں، اس کی اپنی ایک مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد 5G لانچ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ اپنے ملک کے اندر ہم ایک انٹرنل وار لڑ رہے ہیں، مس انفارمیشن کی وار لڑ رہے ہیں، ہم فیک نیوز کی وار لڑ رہے ہیں، ہر ایک منٹ بعد ایک فیک نیوز لگائی جاتی ہے، ان چیزوں کی ہم ایک وار لڑ رہے ہیں۔ یہ پاکستان نے جو فائر وال لگائی تھی، صرف پاکستان میں نہیں فائر وال لگی ہوئی، عرب کنٹریز کے اندر بھی پورے فائر وال لگی ہوئی ہے، اور باقی بہت سے ممالک ہیں جو فائر وال کو یوز کرتے ہیں۔ دیکھیں تو ہمیں اپنے معاملات دیکھنے ہیں، ہمیں دنیا کے حساب سے نہیں، ہمیں اپنے حساب سے بھی تو چلنا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت انٹرنل کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے، اس وقت انویسٹرز کی کیا کرائٹیریا ہے، کون 5G کے اندر کتنا انویسٹ کرنا چاہتا ہے، کتنا نہیں کرنا چاہتا ہے، ساری ایک پالیسی میکنگ ہے، ایک ڈیسیجن لیا جاتا ہے اور اس کو پھر اس کے بعد امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ دیر کسی چیز میں نہیں ہوتی، اور ماشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے، اور یہ انڈیا کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا، اس کے بعد سے ہمارا دنیا کے اندر ایک الگ وقار اور معیار ہو چکا ہے۔ جو پاکستان کے دشمن ملک ہیں یا جو لوگ پاکستان کو پراسپر کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، تو وہ ہر قسم کی ہمارے ساتھ چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے ساری چیزوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے، ان چیزوں کا بھی منہ توڑ جواب دیں گے۔ آج پاکستان ایک ایسی کنڈیشن کے اندر ہے، ایک ایسی پاورفل کنڈیشن کے اندر ہے کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں بھی میڈیٹر کا رول پرووائڈ کر رہا ہے۔ یہ ہم نے آج سے کوئی 5 سال پہلے 4 سال پہلے کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، مگر آج اللہ تعالیٰ نے پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں اس ملک کو اس جگہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہم آج دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں۔ بالکل دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں، ثالثی کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے بات کی ثالثی کے حوالے سے، تو کچھ بات کر لیتے ہیں جے شنکر کی جانب سے دیے جانے والے بیان کے حوالے سے۔ پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی، لیکن ظاہر ہے آپ موجود ہیں تو آپ سے کچھ جان لیتے ہیں، جس طریقے سے ایک بار پھر بھارت کی جانب سے ہمیشہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے رہے ہیں، جے شنکر کی جانب سے دیے جانے والے بیانات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں جے شنکر صاحب کو یا بھارت کے کسی بھی بیان کو دیے ہوئے سیریس نہیں لیتا، کیونکہ ان کا بس اب وہی کام رہ گیا کہ بیان دیتے رہیں۔ وہ دنیا میں آئسولیٹڈ ہیں، صرف ان کی تھوڑی بہت جو چاہا یا ان کی تھوڑی بہت جو ڈیمانڈ چل رہی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ چل رہی ہے، وہ بھی اسرائیل ڈیوٹی دی، ان کے اپنے ایک سرٹن مفاد ہیں ان دونوں ممالک کے ساتھ، تو وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کو تھوڑی سی لفٹ کرا رہے ہیں۔ لیکن انڈیا کی اس وقت فارن پالیسی، جے شنکر صاحب ہوں یا پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب ہوں، وہ پوری دنیا میں ان کا منہ کالا ہو چکا ہے، پوری دنیا ان کا ٹرو فیس جان چکی ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے وہ ہیں، افغانستان سے جو اسپانسر ٹیررزم ہمارے اوپر ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی انڈیا ہے۔ انڈیا کی بیانات سے کوئی فرق نہیں کرتا، ہم نے پہلے بھی ان کو جواب دیا ہے، ہم ان کو پھر جواب دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ آپ کو ہم پہ کوئی مس ایڈونچر واپس کرنا ہے تو 100 بسم اللہ آپ کریں، ہم بھرپور تیار بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی فوج، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی عوام پچھلی بار سے زیادہ ان کو سرپرائز دے گی۔ بالکل سرپرائز دے گی۔ معراج صدیقی صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں اس حوالے سے آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کیونکہ سیاسی اور پولیٹیکل اور تجزیہ کار بھی ہیں، جی ہم نے ایک سندھ ڈیجیٹل میڈیا فورم کا قیام کیا جب انڈیا سے جنگ کے بعد جو ہے آج 9 مہینے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی ہم نے سندھ کے 300 سے زیادہ کالجز میں جا کے سیمینارز کروایا، طلباء و طالبات کو بتایا کہ آپ کو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشنز پہ کنٹرول کرنا ہے۔ آپ دیکھیں آج 9 مہینے کے بعد ہماری تھوڑی سی کوشش پورے دنیا کے اندر آج انڈیا کے نیوز کو یا خبروں کو دیکھتے ہی ساتھ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ویسے ہی بس فیک نیوز ہوگا یا ڈس انفارمیشن ہوگی۔ اگر ہم اس کو بہت مضبوط طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹی، ہماری پاکستان آرمی اس کو بہت مضبوط فریم ورک کر لیں، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا وار ہوگا۔ دیکھیں بارڈروں کی دنیا تو ہے، لیکن افراتفری کے حوالے سے ایک ضروری ہے، پوری دنیا کے اندر پاکستان اگر ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے تو پاکستان کے یوتھ جو 67% ہیں انہوں نے اس 9 مہینے کے اندر بتایا ہے کہ پاکستان مضبوط ہے، پاکستان کا فیلڈ مارشل مضبوط ہے، اس کی بات کو، اس کے کردار کو
پاکستان کے لوگوں کے پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن آج سے 9 مہینہ پہلے دشمن نے انہی یوتھ کو استعمال کر کے پاکستان کا چہرہ مسخ کیا، پاکستان کی آرمی کا چہرہ مسخ کیا، پاکستان کے اندر تصادم کیا۔ ابھی ضرورت ہے پوری دنیا کو ہماری تھوڑی سی 9 مہینے کی 8 مہینے کی کوششوں سے پاکستان کے اندر ایک اچھا امیج ڈیولپ ہو سکتا ہے اگر ہر سیاسی پارٹی اپنے ذاتی اختلافات کو اٹھا کے جب بھی انٹرنیشنلی معاملہ ہو تو ہم یہ بتائیں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ آج پوری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان ایک مضبوط افواج کے ساتھ ٹھیک ہے سر، آخری سوال کا جواب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، پیغام پاکستان کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، پیغام پاکستان تو صرف 2 چیزوں کا نام ہے جی، یہ 60 ڈیکیڈز میں یہ بات انالائزڈ ہے کہ صرف 2 صورتوں پر پوری دنیا کی جو دشمن ہے پاکستان کے اندر جو کام کرتے ہیں وہ 2 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ شدت پسندی کو یہاں پر بڑھاوا دیتے ہیں، وہ بلوچستان کے اندر، کراچی کے اندر یوتھ کو محروم کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ شدت پسندی جب آتی ہے وہ محرومیوں کی وجہ سے آتی ہے، تو خدارہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ہوتی ہیں۔ آج ہم حرمین شریفین کے حفاظت کے لیے 56 ممالک میں ہمیں چنا گیا ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان کو چنا جا رہا ہے، میڈیٹر پاکستان ہے، پاکستان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، کوئی دنیا میں ایسا۔ دوسرا جو ہے وہ دنیا میں جو دشمن ہے پاکستان کے اندر فرقہ واریت دے کر کے وہ کیا کرتا ہے، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی کے نعرے لگواتا ہے اور آپس میں تصادم کرتا ہے۔ اس سرزمین پر یہ 2 چیزوں کے بنیاد پر دشمن انٹر ہوتا ہے اور امن خراب کرتا ہے۔ میری آپ کے اس پروگرام میں جتنے بھی یوتھ ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، یہ دشمن کا چہرہ واضح ہے، وہ صرف یہ 2 طریقے اختیار کرتا ہے۔ پیغام پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہمیں شدت پسندی کا خاتمہ کرنا ہے اور فرقہ واریت کے۔ سب سے پہلے فرقہ نہیں ہے، اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، پوری دنیا ہمیں مسلمان کہتی ہے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا ملک پاکستان۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ کار معراج صدیقی صاحب موجود تھے، مسلم لیگ نون سے بابر انور صاحب نے ہمیں وقت دیا، جبکہ سینئر صحافی صادق رضوی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تمام تر لوگوں کا بہت شکریہ۔ آج ہم نے مختلف ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کی۔ ایک جانب کشیدہ صورتحال ہے، ظاہر ہے دنیا بھر میں، دوسری جانب جس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ملاقات کی، اور ملاقات بہت ہی شارٹسٹ ملاقات رہی، لیکن ایک اچھا یہی کہا جا رہا ہے کہ امپیکٹ رہے گا۔ آگے دیکھنا یہی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔